1000 Splendid Suns by खालिद हुसैनी। मरियम उस वक्त 5 साल की थी जब उसने ये शब्द बास्टर्ड सुना था। वो गुरुवार का दिन था। उस दिन जलील उससे मिलने आता था। उसी दिन उसकी माँ के चाइनीज सेट का बाकी बचा आखिरी पीस भी उसके हाथों से गिरकर टूट गया था। मरियम की माँ का नाम नाना था। ये देखकर वो मरियम पर इतना ज्यादा नाराज हो गई कि मरियम को लगने लगा कि मानो उसकी माँ की बॉडी में कोई जिन आ गया था। उसने मरियम के हाथों को जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और गुस्से से दांत पीसते हुए उससे कहा कि उसने ये क्या कर दिया। बास्टर्ड। उसे बास्टर्ड शब्द का मतलब नहीं मालूम था और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे समझ आता गया कि बास्टर्ड होना अच्छा नहीं था और किसी को भी उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जलील कभी भी उसे बास्टर्ड नहीं बोलता था। वो हमेशा उसे उसके नाम से बुलाता था। वो उसे गोद में बिठाकर अफगानिस्तान के एक शहर हेरात की कहानियां सुनाता था जहां वो रहता था। मरियम को जलील बहुत अच्छा लगता था। जलील मरियम का पिता था, लेकिन वो मरियम और उसकी माँ के साथ नहीं रहता था। मरियम अपनी माँ के साथ एक छोटे कमरे में रहती थी। मरियम जलील की सुनाई हुई सारी कहानियों पर यकीन करती थी, लेकिन उसकी माँ मरियम से कहती थी कि जलील झूठ बोलता था। उसने अपना काम निकल जाने के बाद उसको और मरियम को अपने घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसे उन लोगों के साथ रहने में शर्म आती थी। जलील हेरात में अपनी 3 बीवियों और 10 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत पैसे वाला आदमी था और उसका हेरात में एक सिनेमा हॉल भी था। नाना पहले जलील के घर में काम किया करती थी। जलील ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। इसकी जानकारी होने पर नाना के पिता ने उससे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। जलील ने शहर से दूर एक छोटे कमरे का इंतजाम कर दिया था जिसमें ये दोनों माँ बेटियां रहती थी। मरियम के साथ नाना का बर्ताव जलील के मुकाबले ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो उसे हर दम एक बात समझाती थी कि उसे कभी भी मर्द की जात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे एक कंपास की सुई हरदम नॉर्थ की तरफ इशारा करती थी, उसी तरह मर्द की उंगली हमेशा औरत की तरफ उठती थी और औरत पर इल्जाम लगाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते थे। नाना ने मरियम को बताया था कि जब 1959 में गर्मियों के मौसम में वो पैदा होने वाली थी तो जलील ने उसके लिए डॉक्टर तक को नहीं बुलवाया था। जैसे जैसे मरियम बड़ी हो रही थी उसे अपनी माँ की बातें समझ में आने लगी थी, लेकिन अभी भी जलील उसे अच्छा लगता था। वो उस पर यकीन करती थी। दूसरी तरफ जलील उससे कहता था कि उसकी माँ झूठ बोलती थी। उसके खिलाफ उसके दिल में जहर भरने की कोशिश कर रही थी। उसने उनकी माँ को उसके पैदा होने के समय हॉस्पिटल भेजा था और उसका मरियम नाम भी उसने ही रखा था। नाना ने मरियम को खाना पकाना और सिलाई करना सिखाया था। मुल्ला फैजुल्ला जो कि कुरान के टीचर थे वो उसको पढ़ाते थे और बहुत कुछ सिखाते थे। मरियम उनसे पोयम सुनती थी। वो उसको अपने बचपन की कहानियां भी सुनाते थे। वो मरियम को कहते थे कि वक्त पड़ने पर वो कुरान की मदद ले सकती थी। इस तरह से वक्त गुजरता गया और 1973 की गर्मियों का मौसम आ गया। मरियम 14 साल की हो चुकी थी। उस वक्त अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो रहा था। वहां पर अफगान रिपब्लिक बनने जा रहा था। मरियम ने अपने 15वें जन्मदिन पर जलील को अपनी एक इच्छा बताई कि वो उसके सिनेमा हॉल में उसके साथ एक पिक्चर देखना चाहती थी, लेकिन जलील ने उसकी बात को टाल दिया। इस पर उसने जिद करते हुए जलील से अगले दिन मिलने आने के लिए कहा। जलील ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर वो वहां से चला गया। नाना को जब इस बारे में पता चला कि मरियम जलील के साथ इसीलिए हेरात जाना चाहती थी क्योंकि वो वहां का माहौल जानना चाहती थी और उसके घर जाना चाहती थी, तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। उसने कहा कि जलील झूठा था, वो उसे लेने के लिए नहीं आने वाला था। ये सुनकर मरियम को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में घर से बाहर निकल गई। वो एक जगह जाकर बैठ गई। वहां वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके गिनती करने लगी कि ये जलील की 3 बीवियां और ये उसके 10 बच्चे। उसने उन पत्थरों के साथ एक पत्थर ऐड किया और बोली ये 11वां पत्थर वो खुद थी। अगले दिन उसने एक खूबसूरत सा हिजाब पहना और नदी के किनारे बैठ गई। वहां पर उसने 1 घंटे तक जलील का इंतजार किया, लेकिन जब जलील वहां नहीं आया तो उसने खुद
اکیلے ہیرات جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہیرات جانے کے لیے چل پڑی اور وہاں پہنچ بھی گئی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ راستے بھر کسی نے اس کو باسٹرڈ نہیں کہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھ کر جلیل کے گھر کا پتہ لگایا اور وہاں پہنچ کر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایک جوان سی لڑکی نے دروازہ کھولا تو مریم نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر لڑکی دوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد گھر کے اندر سے جلیل کا ڈرائیور نکل کر دروازے پر آیا۔ اس نے مریم سے کہا کہ جلیل گھر پر نہیں ہے اور پتہ نہیں کب تک لوٹنے والا تھا۔ اس نے مریم کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ مریم نے جلیل سے ملے بنا وہاں سے جانے سے منع کر دیا۔ وہ وہیں دروازے کے باہر بیٹھ کر جلیل کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح ڈرائیور نے آ کر اسے جگایا اور کہا کہ گھر کے اندر اس کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اسی لیے جلیل نے مریم کو گھر چھوڑ کر آنے کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ مریم جلیل سے ملے بنا وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن ڈرائیور نے اس کو زبردستی کار میں بیٹھایا اور اس کو واپس اس کی ماں کے پاس لے گیا۔ راستے میں جلیل کے بارے میں مریم کا سارا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا اور شرم بھی آ رہی تھی کہ اس نے جلیل کو بہت اچھا انسان مان لیا تھا۔ اس نے اپنی سگی ماں پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی۔ پھر جب وہ اپنے گھر پہنچی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ کر ڈر گئی تھی کہ اس کی زندگی کا اکلوتا سہارا مریم اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب مریم کی ماں نانا کو دفنا دیا گیا تو جلیل مریم کو اپنے ساتھ ہیرات لے گیا۔ اپنے گھر میں لے جا کر اس نے مریم کو رہنے کے لیے اپنا گیسٹ روم دیا۔ وہاں جا کر وہ بستر پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر ٹائم اپنے کمرے میں اکیلے ہی رہتی تھی اور کھانا بھی اکیلے ہی کھاتی تھی۔ اس کو فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ وہ صرف باتھ روم کا استعمال کرنے کے لیے ہی سیڑھیوں سے نیچے ہال میں آیا کرتی تھی۔ ان چیزوں سے وہ جان چکی تھی کہ اس کی اوقات وہی تھی جو اس کی ماں اسے بتاتی تھی۔ وہ ایک ناجائز اولاد تھی۔ اس دن مریم سے ملنے ملا فیض اللہ وہاں آئے۔ مریم انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ اسے اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اپنی ماں کی بات نہ مان کر جلیل سے ملنے ہیرات گئی تھی، ورنہ اس کی ماں آج زندہ ہوتی۔ ملا فیض اللہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کی ماں کو دماغی پریشانی تھی، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جلیل کی فیملی نے مریم کی شادی جلیل کے دوست راشد سے کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ راشد عمر میں مریم سے 30 سال بڑا تھا۔ وہ کابل میں رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا مر چکا تھا اور اس کی وائف بچے کو جنم دیتے سمے گزر چکی تھی۔ وہ اپنا وارث پیدا کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مریم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی مرضی کے خلاف راشد سے اس کا نکاح کر دیا گیا اور وہ راشد کے ساتھ کابل میں اس کے گھر آ گئی۔ اس گھر میں آ کر اسے اپنے پن والی کوئی فیلنگ محسوس نہیں ہوئی۔ راشد نے اسے ایک الگ کمرہ دے دیا اور کہا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہے تب تک وہ اس کے ساتھ نہیں سوئے گا۔ اس چیز نے مریم کو بڑی تسلی دی۔ شروعاتی دنوں میں مریم اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو جڑوں سے اکھاڑ کر اسے کہیں اور لگا دیا گیا تھا اور وہ مرجھا گئی تھی۔ روز جب رات ہوتی تو اس کو ایک ڈر لگتا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا کہ کہیں راشد اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے نہ بلا لے۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے گھر کے کام کاج کرنا شروع کیے اور آس پاس کی عورتوں سے ملنا شروع کیا۔ وہ عورتیں بس اپنے پتیوں کی برائیاں کرتی تھیں۔ مریم یہ سوچتی تھی کیا واقعی میں یہ ساری عورتیں اپنے پتیوں سے پریشان تھیں یا پھر یہ ان کے لیے کوئی کھیل تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان سب میں کسی نے بھی مریم کو باسٹرڈ نہیں کہا تھا۔ تبھی ایک عورت نے پیچھے سے مریم کے کندھے پر تھپتھپایا اور کہا کہ وہ شاید راشد کی دوسری پتنی تھی۔ اس کا نام فریبہ تھا۔ اس کے ہسبینڈ کا نام حاکم تھا اور وہ ایک اسکول ٹیچر تھے۔ فریبہ اور حاکم دونوں کھلے وچاروں والے لوگ تھے، لیکن راشد کا ماننا تھا کہ عورت کا چہرہ دیکھنے کا حق اس کے ماں باپ کے علاوہ صرف اس کے شوہر کو تھا۔ پھر اس نے مریم کو نیلے رنگ کا ایک نیا برقع دیا اور اسے پہن کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد دونوں بس میں بیٹھ کر ایک ریسٹورانٹ گئے جہاں انہوں نے آئس کریم وغیرہ کھائی اور پھر وہ ڈری ڈری سی راشد کے ساتھ کابل کی گلیوں میں گھومتی رہی۔
راشد نے مریم کو ایک شال خرید کر دیا۔ مریم کو شال پسند آئی، لیکن اس سے بھی زیادہ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی کھلے وچاروں والی سوچ کو زیادہ پسند کیا۔ اس رات مریم کو کابل گھمانے کے بعد راشد اس کے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے جیسے ہی مریم کو ٹچ کیا وہ ڈر سے کانپنے لگی، لیکن راشد نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کے ساتھ اپنی منمانی پوری کر لی۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا اور پھر عید آ گئی۔ راشد مریم کے ساتھ ٹہلنے نکلا۔ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ راستے میں فریبہ نے مریم کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو مریم نے صرف گردن ہلا کر اور ہنس کر اس کا جواب دیا۔ راشد نے اسے فریبہ سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ اسے کہا کہ اس کا ہسبینڈ حاکم ایک بے وقوف ٹائپ کا شخص تھا اور یہ دونوں بہت بکواس کرتے تھے۔ اگلے دن جب راشد کے دوست عید کی دعوت کھانے اس کے گھر پر آئے تو اس نے مریم کو اوپر ہی رہنے کے لیے کہا۔ اس کو بہت اچھا لگا کہ وہ اس کی عزت کی پرواہ کرتا تھا اور دوسری عورتوں کے پرائڈ اور آنر کی بھی پرواہ کرتا تھا۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد جب وہ گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی تو راشد کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں اس نے ڈریسنگ کا دروازہ کھولا تو وہ ڈر گئی۔ وہاں پر ایک پستول رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں آدھی ننگی لڑکیوں کی تصویروں والی میگزین بھری پڑی تھی۔ تب اسے سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ عورت کے مان سمان کی پرواہ کرنے کا صرف دکھاوا کرتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک دن ڈاکٹر نے مریم سے کہا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ خبر سن کر راشد بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہونے والا بچہ بیٹا ہی ہو۔ یہ دیکھ کر مریم ٹینشن میں آ گئی۔ اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ایک دن مریم کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کا بچہ ابورٹ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 4 سال کی شادی میں 6 بار پریگننٹ ہوئی اور ہر بار اس کا بچہ گر گیا تھا۔ راشد مریم سے بہت زیادہ چڑھ گیا تھا اور وہ اس پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ایک دن غصے میں اس نے مریم کے منہ پر زبردستی چھوٹے چھوٹے پتھر بھر دیے اور انہیں چبانے کے لیے کہا۔ مریم کے منہ سے خون آنے لگا اور اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اسی دوران فریبہ نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا جس کا نام لیلا رکھا گیا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور 1987 میں لیلا 9 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بال سنہری تھے اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا طارق نام کا ایک دوست تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ فریبہ اور حاکم لیلا سے بہت پیار کرتے تھے لیکن آپس میں بہت جھگڑتے تھے۔ دراصل لیلا کے 2 بڑے بھائی احمد اور نور اس کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد مجاہدین کے ساتھ سوویت کے خلاف لڑائی میں چلے گئے تھے اور فریبہ ان کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اس کا سارا دوش حاکم کو دیتی تھی کہ وہ ہر سمے پڑھائی میں کھویا رہتا تھا اور اس نے بیٹوں کو لڑائی میں جانے سے نہیں روکا تھا۔ ان دونوں کے رشتے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بیڈ روم الگ کر لیے تھے۔ فریبہ ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں سوچتی تھی اور ان کی یاد میں بہت تکلیف محسوس کرتی تھی۔ وہ لیلا پر بالکل دھیان نہیں دیتی تھی۔ گھر کے دونوں بیٹوں کے جانے کے بعد گھر پوری طرح سے بکھر گیا تھا۔ پھر ایک دن ایک انجان آدمی ان کے گھر پر یہ خبر لے کر آیا کہ لیلا کے دونوں بھائی احمد اور نور لڑائی میں مارے گئے تھے۔ فریبہ کا اپنے بیٹوں کے لیے درد اور زیادہ بڑھ گیا۔ جس دن ان کا ماتم منایا گیا فریبہ نے کالے کپڑے پہنے تھے اور اس دن سے وہ کالے کپڑے پہن کر ہی رکھتی تھی۔ اس نے نماز پڑھنا بند کر دیا تھا اور زیادہ تر ٹائم بستر پر سوتی رہتی تھی۔ گھر کا سارا کام لیلا کو کرنا پڑتا تھا اور وہ کبھی کبھی اپنی ماں کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ فریبہ کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اس کی ماں نے اس کو اس کی بھائیوں کی اس سمے کی باتیں سنائی جب وہ چھوٹے تھے اور پھر وہ رونے لگی۔ فریبہ کو روتا ہوا دیکھ کر لیلا بھی رونے لگی۔ لیلا نے اس سے کہا کہ وہ اسے کہیں چھوڑ کر نہ جائے، اسے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بیٹے گزر گئے تھے مگر اس کی بیٹی ابھی بھی زندہ تھی۔ یہ سن کر فریبہ نے اس سے کہا کہ وہ اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ تھی جس دن افغانستان آزاد ہوگا، سوویت ہاریں گے اور اس کے بیٹوں کو انصاف ملے گا۔ اور آخرکار 1989 میں سوویت افغان چھوڑ کر جانے لگے۔ اس کے 3 سال بعد 1992 میں افغانستان کے پریزیڈنٹ محمد نجیب اللہ نے سرنڈر کر دیا۔ اس دن سے فریبہ نے کالے کپڑے پہننا چھوڑ دیا اور وہ نارمل ہو گئی تھی۔ لیلا 14 سال کی ہو گئی تھی اور طارق کے ساتھ اس کا رشتہ گہرا ہو گیا تھا، لیکن افغانستان میں شانتی ختم ہو رہی تھی اور ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ آئے دن کابل میں گھروں پر، گلیوں میں اور ہر جگہ راکٹ گر رہے تھے۔ لڑکیوں کا اسکول جانا بند کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ریپ ہونے کا ڈر بڑھ رہا تھا۔
طارق کی فیملی کابل چھوڑ کر پاکستان جا رہی تھی۔ فریبہ بھی بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھ کر پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیلا طارق سے پاکستان میں ملنے کا سوچ کر بہت خوش تھی اور وہ لوگ بھی پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے ساتھ لے جانے کے لیے ضرورت بھر کا سامان جمع کر لیا۔ حاکم نے ساتھ جانے کے لیے اپنی خوب ساری کتابیں لے لی تھی۔ حاکم کو اس وقت 17ویں صدی میں صاحب تبریزی کی کابل کے لیے لکھی ہوئی پوئم کی 2 لائنیں یاد آ رہی تھی، "And the thousand splendid sun that hide behind her wall"، جس کا مطلب تھا کہ کابل صرف سورج اور چاند کا شہر نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی دل پر جادو چلاتے تھے، بلکہ یہ ان ہزاروں شاندار سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے اور جھلملاتے ہوئے چاند کا تھا، جن کے پاس بہت کچھ آفر کرنے کو تھا۔ اور وہ ان لائنوں کو یاد کر کے رونے لگا۔ لیلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ پھر سے وہیں لوٹ کر آنے والے تھے۔ پھر جب وہ یارڈ میں سے کچھ سامان نکال رہی تھی، اس وقت اس کے پیرنٹس گھر کے اندر تھے۔ انہوں نے اسے کھانا کھانے کے لیے بلایا۔ لیلا کو ایک سیٹی سی تیز آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تبھی ایک دھماکہ ہوا اور ایک راکٹ ان کے گھر کے اوپر گر گیا۔ اسی وقت وہ اڑ کر دور زمین پر جا گری۔ فریبہ اور حاکم کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور لیلا بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مریم اور راشد کے گھر پر تھی اور وہ لوگ اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ 1 ہفتے تک لیلا بیڈ پر پڑی رہی اور اس کی حالت میں دھیرے دھیرے سدھار آ رہا تھا۔ مریم اس کے گھاووں کی مرہم پٹی کرتی رہتی تھی۔ راشد نے کہا کہ اس کے پوری طرح سے ٹھیک ہونے تک وہ وہاں پر رہ سکتی تھی۔ جب راشد اور مریم نے لیلا کو بتایا کہ آخر کیا ہوا تھا تو یہ سن کر اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس کے ماں باپ اس وقت مر گئے جب وہ انہیں مرتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر وہ بولی کہ وہ بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی۔ مریم لیلا کو شانت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیلا کو دیکھ کر مریم کو وہی دن یاد آ گیا تھا جب اس کی ماں نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی اور اس وقت وہ بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ لیلا کی دیکھ بھال کرتے ہوئے 1 مہینے کا وقت گزر گیا تھا۔ تبھی عبدالشریف نام کا ایک آدمی لیلا سے ملنے آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اکثر اپنے بزنس کے سلسلے میں کابل سے پشاور تک جایا کرتا تھا۔ وہیں پاکستان کے ایک ہاسپٹل میں اس کی ملاقات اس کے دوست محمد طارق سے ہوئی۔ ایک راکٹ حملے میں وہ اپنے دونوں پیر گنوا چکا تھا۔ اس نے لیلا کا پتہ دے کر یہ میسج دینے کے لیے کہا تھا کہ وہ اس کو بہت یاد کرتا ہے، اور پھر علاج کے دوران وہیں اس کی موت ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر تو لیلا کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ زندگی میں سب لوگ ایک کے بعد ایک اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ راشد اس وقت 58 سال کے قریب ہو چکا تھا اور وہ 15-16 سال کی لیلا سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کا وارث پیدا کر سکے۔ جب مریم کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے راشد سے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس پر راشد نے مریم سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ لیلا کو تبھی اپنے گھر میں رکھنے والا ہے جب وہ اس سے شادی کرے گی، ورنہ وہ اسے ریفیوجی کیمپ میں بھیج دینے والا تھا جہاں اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہو سکتا تھا۔ مریم نے ساری بات لیلا کو بتائی اور اس کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ لیلا ساری باتوں پر سوچ وچار کرنے کے بعد راشد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیلا نے یہ فیصلہ 2 وجہوں سے لیا تھا۔ ایک تو یہ کہ اس وقت اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور طارق بھی مر چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ طارق سے پریگننٹ ہو چکی تھی۔ آخرکار راشد اور لیلا کی شادی ہو گئی۔ اس سمے مریم کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی۔ اب راشد لیلا کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ اس نے مریم کے ساتھ سونا بالکل بند کر دیا تھا۔ کھانا سب لوگ ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہنیں مانے۔ ایک دن راشد نے لیلا سے کہا کہ مریم ایک گاؤں کی لڑکی تھی اور وہ ایک ناجائز اولاد تھی، لیکن بہت اچھا کام کرتی تھی، اس میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ اس وقت تک مریم کی عمر 33 سال ہو چکی تھی۔ راشد نے لیلا سے کہا کہ وہ نئی دلہن تھی، اسی لیے اسے جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ مریم سے مانگ سکتی تھی۔ وہ اس کے مان سمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ تھا۔ اور پھر راشد لیلا کے ساتھ خوشی خوشی اپنا وقت گزارنے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کچھ مہینوں بعد لیلا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر راشد بہت ناراض ہوا کہ اس کے بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ اس بات کو لے کر لیلا کے ساتھ اس کے جھگڑے ہونے لگے۔ راشد اپنا سارا غصہ مریم پر نکالتا تھا کیونکہ لیلا نے راشد کے ساتھ سونے سے منع کر دیا تھا۔
لیلا کی بیٹی کا نام عزیزہ رکھا گیا۔ ایک رات جب راشد مریم کو بیلٹ سے پیٹ رہا تھا، اس وقت لیلا نے اسے بچایا۔ وہ کود کر مریم کے اوپر آ گئی اور اس نے راشد سے پوچھا کہ وہ اسے کیوں مار رہا تھا۔ اس کے بعد راشد وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات جب مریم نیچے گئی تو اس نے پہلی بار عزیزہ کو دیکھا۔ بچی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس سے پیار کیا۔ پھر وہ سونے چلی گئی اور اس کے بعد یہیں سے مریم اور لیلا کی دوستی شروع ہو گئی۔ وہ دونوں عزیزہ کی دیکھ بھال کرتی اور دیر رات تک آپس میں باتیں کیا کرتی۔ عزیزہ مریم کے پاس بہت خوش رہتی تھی۔ وہ لیلا سے زیادہ اس سے پیار کرتی تھی۔ عزیزہ کو دیکھ کر اسے اپنا پن سا لگتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر 1994 میں افغانستان میں مرڈر، لوٹ پاٹ اور ریپ کے بہت زیادہ کیس بڑھ گئے تھے۔ مریم نے سنا کہ افغانستان کے لوگ اپنی بیویوں اور بچیوں کو ریپ ہونے سے بچانے کے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار رہے تھے۔ پھر ایک دن مریم نے لیلا کو اپنی کہانی سنا دی کہ لوگ اسے باسٹرڈ کیوں کہتے تھے۔ لیلا مریم کی کہانی سن کر بہت ایموشنل ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ کہانی وہ بھی اسے سنانا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی عزیزہ بھی ایک ناجائز اولاد تھی۔ وہ راشد کی نہیں بلکہ طارق کی بیٹی تھی۔ اس نے آگے کہا کہ بھلے ہی مریم کی پچھلی زندگی بہت خراب رہی تھی، لیکن آگے ایک بہترین زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیلا بھاگ کر پاکستان جانا چاہتی تھی۔ اس نے مریم سے بھی اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ لیلا نے چھپا کر کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے۔ اس کا پاکستان بھاگنے کا ارادہ پکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بنا مرد کے 2 عورتوں کا سفر کرنا کتنا خطروں سے بھرا ہوا ہو سکتا تھا۔ مجاہدین نے اکیلی عورتوں کے سفر کرنے پر روک لگا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ کسی آدمی کا ہونا ضروری تھا۔ پاکستان کا بارڈر افغانیوں کے لیے ویسے تو بند تھا، لیکن چوری چھپے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ پھر وہ وکیل نام کے ایک شخص سے ملی اور اس سے کہا کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ پشاور جانا چاہتی تھی۔ کیا وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا تھا؟ وہ آدمی ان کی مدد کرنے کے لیے مان گیا، لیکن وکیل نے لیلا کی ساری باتیں ملٹری کے ایک سپاہی کو بتا دی۔ اس نے لیلا سے باتیں کر کے اس کا جھوٹ پکڑ لیا اور کہا کہ تم جانتی ہو عورتوں کا اکیلی سفر کرنا جرم ہے۔ لیلا بہت ڈر گئی، انہیں جانے دینے کے لیے بھیک مانگنے لگی، لیکن اس سپاہی کو ان پر ذرا بھی ترس نہیں آیا اور اس نے ان دونوں کو راشد کے پاس واپس بھجوا دیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، راشد وہاں پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لیلا کو گھسیٹتا ہوا اوپر لے گیا اور اسے بہت مارا۔ اس نے مریم کو بھی ایک الگ کمرے میں لے جا کر بہت مارا۔ لیلا نے راشد سے کہا کہ اس میں مریم کا کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی اس کی خود کی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 2.5 سال بعد افغانستان میں ستمبر 1996 میں طالبان کے آنے کی شروعات ہو گئی۔ ان کے آنے پر پٹاخے اور میوزک سے ان کا ویلکم کیا گیا۔ راشد نے مریم اور لیلا سے کہا کہ وہاں آنے والے طالبان کا نہ تو کوئی پچھلا ریکارڈ تھا اور نہ ہی ان کا کوئی گھر تھا، لیکن وہ لوگ کم سے کم ان بے ایمان اور لالچی مجاہدین سے بہتر تھے۔ وہ لوگ اللہ اکبر اور لانگ لیو طالبان چلاتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوئے۔ مریم نے ایک طالب کو دیکھا۔ اس نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ لاؤڈ سپیکرز پر اپنی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ وہ افغانستان میں اسلام کے خلاف جانے والے ہر شخص کا بہت برا حشر کیا جانے والا تھا۔ یہ سن کر راشد اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب افغانی مردوں کو داڑھی بڑھانا اور اوپر کالی پگڑی پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ ان کو دن میں 5 بار نماز پڑھنی چاہیے تھی اور ناچنا، گانا، پتنگ اڑانا یہ سب بالکل بند کرنا تھا۔ چوری کرنے والے کی سزا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیے جانے کی تھی، اور اگر عورتیں بنا مرد کو ساتھ لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اس کے لیے انہیں جانوروں کی طرح مارے جانے کی سزا طے تھی۔ عورتوں کو میک اپ نہیں کرنا تھا، جویلری بھی نہیں پہننی تھی، اور ان کو غیر مرد سے نظریں بالکل نہیں ملانا تھا۔ چھوٹی بچیوں کا اسکول جانا بند تھا۔ لیلا طالبان کی باتیں سن کر بہت ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے راشد سے کہا کہ وہ لوگ کابل کی آدھی آبادی کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر راشد نے اپنے جواب میں کہا کہ وہ لوگ بالکل صحیح کر رہے تھے، یہی اصلی افغانستان تھا۔ طالبانیوں نے افغانستان میں اسلام سے پہلے کی مورتیوں کو توڑ دیا، یونیورسٹیوں کو بند کرا دیا اور کتابیں جلا دی، سینما گھر بند کر دیے اور گھروں میں ٹی وی چلانے پر روک لگا دی گئی۔
ایک دن راشد نے لیلا سے کہا کہ عزیزہ کی آنکھوں کا رنگ ان دونوں میں سے کسی سے نہیں ملتا ہے، اسی لیے اسے شک تھا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں تھی اور وہ اس کی شکایت طالبان سے کرنے والا تھا۔ لیلا یہ سن کر ڈر گئی اور راشد نے پھر اس کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ ایک بار وہ پھر سے پریگننٹ ہوئی۔ اس بار اس کے بیٹا ہوا تھا۔ وہ بالکل راشد کی طرح دکھتا تھا۔ اس کا نام جلمئی رکھا گیا۔ لیلا اپنی دونوں بچوں کو ایک برابر پیار کرتی تھی، لیکن راشد کے پیار نے جلمئی کو بہت غصے والا اور ضدی بنا دیا تھا۔ راشد اس کی ہر مانگ پوری کرتا تھا۔ عزیزہ اب 6 سال کی ہو گئی تھی اور وہ بھی جلمئی سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر ایک دن راشد نے لیلا سے کہا کہ وہ عزیزہ کو کابل کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پر اور بھی فیملیز اپنی بچوں سے بھیک منگوایا کرتی تھی۔ یہ سن کر جب لیلا نے راشد کو برا بھلا کہا تو اس نے غصے میں لیلا کو تھپڑ مار دیا۔ لیلا نے بھی راشد کو زور سے دھکا دیا اور پھر ایسی ہی بحث اور جھگڑوں کے بیچ دن گزرتے رہے۔ سال 2000 میں کابل میں بہت خطرناک سوکھا پڑا۔ ندی کا پانی سوکھ گیا۔ وہاں پانی کی بے حد کمی ہو گئی۔ اس کے علاوہ راشد کی جوتوں کی دکان میں بھی آگ لگ گئی۔ ان کا سب کچھ بک گیا تھا اور ان کے بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ راشد نے عزیزہ کو ایک اناتھ آشرم میں بھجوا دیا۔ اسی بیچ جلمئی تھوڑا اور بڑا اور سمجھدار ہو گیا۔ ایک دن اس نے چلا کر کہا، دروازے پر کوئی ملنے آیا تھا۔ جب لیلا دروازے کے پاس پہنچی تو وہاں پر طارق کو دیکھ کر شوق ہو گئی۔ اس کے گھٹنے کانپنے لگے اور وہ ڈر گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور پھر کھول کر غور سے دیکھا۔ اس کے سامنے واقعی طارق ہی کھڑا تھا، جس کے بارے میں اس کے مرنے کی جھوٹی کہانی سنائی گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بھاگ کر گئی اور اس سے ملی۔ بعد میں پتا چلا کہ راشد نے عبدالشریف کو پیسے دے کر لیلا کو طارق کے مرنے کی جھوٹی کہانی سنانے کے لیے کہا تھا۔ اب اتنے سالوں کے بعد وہ لیلا سے ملنے آیا تھا۔ طارق نے اپنی پوری کہانی لیلا کو سنا دی۔ اس کے بعد لیلا نے کہا کہ اسے جھوٹ بولا گیا تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ زندہ تھا تو وہ ضرور اسی سے شادی کرتی۔ لیلا نے اس سے کہا کہ اس کی عزیزہ نام کی ایک بیٹی تھی جو اصل میں طارق کی ہی بیٹی تھی، جو اس وقت ایک اناتھ آشرم میں رہ رہی تھی۔ اس پر طارق نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ ادھر جلمئی راشد کو بتا دیتا ہے کہ اس کی ماں ایک غیر مرد سے مل رہی تھی۔ یہ سن کر راشد بیلٹ لا کر لیلا کو بہت بھینکر طریقے سے جانوروں کی طرح مارنے لگتا ہے اور مارتے مارتے اس کی کھال ادھیڑ دیتا ہے۔ لیلا خود کو بچانے کے لیے اسے دھکا دیتی ہے۔ پیچھے سے مریم چلا کر راشد کو رک جانے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے لیلا کو مارنا جاری رکھا۔ مریم اس کے بال پکڑ کر نوچنے لگی اور اسے ناخنوں سے مارنے لگی۔ اس پر جب وہ مریم کی طرف پلٹا اور غصے میں اپنی آنکھوں سے اس کی طرف گھور کر دیکھنے لگا تو اسے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کے سارے سال یاد آ گئے۔ پھر وہ مریم کو بیلٹ سے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو لیلا نے اس کے سر پر کانچ کا ایک گلاس زور سے مار دیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ پلٹ کر اپنے ہاتھوں سے لیلا کا گلا دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر مریم لیلا کی جان بچانے کے لیے پریشان ہو گئی۔ وہ باہر بھاگ گئی اور مٹی کھودنے والا ایک کھرپا لے کر آئی۔ اسی وقت لیلا کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی سانس مشکل سے آ رہی تھی اور راشد ابھی بھی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں جو کچھ بھی سہا تھا، اس کا غصہ آج نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس نے زور سے چلا کر کہا، راشد! اور پھر جیسے ہی وہ گھوم کر پلٹا، اس نے پوری طاقت سے کھرپے کو اس کے سر پر مار دیا۔ اس کا کھیل وہیں ختم ہو گیا اور وہ مر چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مریم نے اتنی ہمت دکھائی تھی اور بالکل صحیح جگہ پر دکھائی تھی۔ سامنے راشد کی لاش پڑی تھی۔ وہ لیلا کے پاس گئی اور اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے جواب میں لیلا نے دھیرے سے اپنے سر کو ہلا دیا تھا۔ مریم نے لیلا سے کہا کہ انہیں راشد کی لاش کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا اور دور دراز کسی علاقے میں بھاگ جانا چاہیے۔ لیلا اس وقت ڈری ہوئی تھی اور مریم میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے بچے کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لیکن پھر مریم کو یقین ہو گیا کہ طالبان یا سرکار انہیں نہیں چھوڑے گی۔ پورے افغانستان میں ان کا کہیں بھی چھپنا ناممکن تھا۔ راشد کو اس نے مارا تھا، اسی لیے وہ باقی کے لوگوں کو پریشانی اٹھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ لیلا کو اپنے دونوں بچوں کو لے کر طارق کے ساتھ پاکستان بھیج دینا چاہتی تھی،
لیکن لیلا اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مریم کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اس کے بعد مریم نے اس کے لیے کھانا بنایا اور لیلا سے دونوں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ یہ آخری بار تھا جب لیلا نے پلٹ کر مریم کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بعد مریم کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے مقدمے کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی، بس اس سے کچھ پیپرز پر سائن کروائے گئے تھے۔ 27 سالوں میں دوسری بار مریم نے کسی کاغذ پر اپنا نام لکھا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی شادی کے ڈاکیومنٹ پر اپنا نام لکھا تھا، اور اب دوسری بار جیل کے ڈاکیومنٹ بھی۔ جیل میں وہ مائیں بھی تھیں جنہوں نے جیل میں ہی اپنے بچوں کو جنم دیا تھا۔ وہ بچے وہیں پوئمز گا رہے تھے جو جلیل نے کبھی اسے سکھائی تھی۔ جیل میں وہ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں نانا کو، جلیل کو اور ملا فیض اللہ کو یاد کیا اور سوچنے لگی کہ آخر اس سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ ان سب کو یاد کر کے وہ رونے لگی۔ اگلے دن اسے غازی اسٹیڈیم میں لے جایا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کچھ ہی منٹوں کی رہ گئی تھی۔ جب اسے سب کے سامنے لے جایا گیا تو اسے اپنے کیے کی کوئی شرم نہیں تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں ایک ناجائز اولاد بن کر آئی تھی، جس کا مطلب تھا ایک فالتو چیز اور شرمناک شخصیت۔ لیکن پھر بھی اسے کچھ لوگوں سے پیار ملا۔ آخری وقت میں اسے ملا فیض اللہ کی سکھائی ہوئی قرآن کی کچھ سورہ یاد آئی۔ پھر گارڈز نے اسے گھٹنوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور آخرکار اسے مار دیا گیا۔ پاکستان میں لیلا اور طارق نے ایک خوشحال زندگی جینا شروع کر دیا۔ وہاں پر وہ دونوں وری نام کے ایک خوبصورت علاقے میں ایک ہوٹل میں کام کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ لوگ گھومنے کے لیے کشمیر جاتے تھے، وہاں پر جھیلم ندی کو دیکھتے تھے اور اپنی لائف انجوائے کرتے تھے۔ ان کی لائف بہت اچھی اور کمفرٹیبل گزر رہی تھی، لیکن ان کو اس کمفرٹیبل لائف ملنے کے پیچھے کسی کا سیکریفائس تھا اور کسی نے اپنی جان دی تھی۔ ان لوگوں کا دل یہاں پر نہیں لگتا تھا، انہیں کابل کی یاد آتی تھی۔ انہوں نے افغانستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر جب افغانستان کا ماحول نارمل ہو گیا تو لیلا اور طارق پہلے کابل نہ جا کر اس گاؤں میں گئے جہاں مریم پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر ان کو ملا فیض اللہ کا بیٹا ملا۔ اس نے ان کو ایک لیٹر دیا۔ وہ لیٹر سالوں پہلے جلیل نے اپنی بیٹی مریم کے لیے لکھا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی تھی کہ اسے اس کے لیے لڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ لڑ نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ افغانستان میں ہی رہنے لگے اور لیلا اسی اناتھ آشرم میں کام کرنے لگی تھی جس میں عزیزہ کو رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ تیسری بار پریگننٹ ہو گئی اور اس بار لیلا نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹی پیدا ہونے پر اس نے اس کا نام مریم ہی رکھنا تھا۔